खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काजी। साबिक वज़ीर पंजाब और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर नैब के सामने पेश होने से इनकार कर दिया, जबकि अपोजिशन ने कौमी असम्बली का इजलास फौरी तौर पर बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी है। तो एक तरफ नैब शहबाज शरीफ को बार बार बुला रही है और उनकी तरफ से भेजे गए जवाबात से भी नैब की तसल्ली नहीं हो रही, तो दूसरी तरफ अपोजिशन भी गिरफ्तारियों और नैब की कार्रवाइयों के पेश नज़र सियासी तौर पर मुतहरक हो रही है। आटा चीनी स्कैंडल और उसके बाद पावर स्कैंडल पर हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से शदीद दबाव का खदशा है। तो हुक्मरान जमात का ख्याल ये है कि अपोजिशन कौमी असम्बली के इजलास में सख्त सवालात से मौजूदा सियासी माहौल को फिर से खराब करना चाहती है, जबकि अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत सवालात का जवाब देने की बजाय अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार करना चाहती है। उधर जहांगीर तरीन ने भी चीनी स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट और उसके बाद IPP स्कैंडल में यानी पावर सेक्टर में नाम आने पर सियासी राब्ते तेज कर दिए। जहांगीर तरीन तेजी से मुतहरक हो रहे हैं। वो लाहौर में डेरे डालकर बैठे और आम हुकूमती अहदेदारों से अहम मुलाकातें कर रहे हैं। मुशीर सेहत पंजाब सरदार हनीफ अताफी, मुआविन खसूसी बराए औकाफ रफाकत गिलानी, खुर्रम सेल लगारी और दीगर लोगों से वो अहम मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन के अहम रुकन FIA के कंडीशनल डायरेक्टर सजाद बाजवा को ऐन उस वक्त सस्पेंड कर दिया है जब वो अहम हुकूमती अरकान और इत्तेहादी अरकान पर चीनी बहरान में मुलव्वस होने की तहकीकात कर रहे थे। ज़राए के मुताबिक सजाद बाजवा पर शुगर स्कैंडल में कुछ लोगों के नाम शामिल करने पर दबाव डाला जा रहा था, लेकिन मेरिट पर तहकीकात करने की वजह से उन्हें इल्ज़ाम लगाकर तहकीकात से अलग कर दिया गया, बल्कि मुअत्तल कर दिया गया। हुकूमत ने चीनी बहरान की तहकीकात के लिए 9 टीमें बना रखी थी जो इंक्वायरी कमीशन की मामलत कर रही है। सजाद बाजवा भी एक तहकीकाती कमेटी का हिस्सा थे जिन्होंने बगैर दस्तावेजात चीनी अफगानिस्तान स्मगल किए जाने पर सवाल उठाए थे और चीनी स्मगलिंग में FBR और SCCP के किरदार से मुतल्लक कई सवालात उठा रखे थे। ज़राए का दावा यह कि हुक्मरान जमात अपनी इत्तेहादी जमात के कुछ लोगों को भी इस केस में हर सूरत फिक्स करना चाहती है ताकि इत्तेहादियों पर दबाव डाला जा सके। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि चीनी बहरान में अब तक जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ सका जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके। तो हुकूमत की जानिब से सजाद बाजवा पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने मालूमात लीक की हैं और वज़ारत दाखिला इस बात की तहकीकात करी है। एक और अहम खबर ये है कि नैब ने भी आटे और चीनी स्कैंडल की तहकीकात कराने का फैसला कर लिया। ये तहकीकात नैब रावलपिंडी के सपुर्द की जा रही है, जिसके बाद इस बात का इम्कान बढ़ गया है कि हुकूमत इस मामले में कुछ आम लोगों की गिरफ्तारी जरूर चाहती है ताकि वो करप्शन के हवाले से अपनी साख पर उठने वाले सवालात का जवाब दे सके। तो लगता है कि अगले 2-4 रोज में सियासी तौर पर माहौल गर्म होने वाला है। शहबाज शरीफ को नैब ने 4 मई को दोबारा तलब कर लिया है, लेकिन उससे पहले अगर कौमी असम्बली का इजलास होगा तो वो खासा हंगामा खेज साबित हो सकता है। तो में और भी मौज़ूआत शामिल है, देखते हैं हाईलाइट। कैबिनेट में IPPs के केस के बारे में उस पे ये फैसला हुआ कमीशन बनाया जाए। एक साबिक जस्टिस जो है, एक्स जस्टिस जो है, उसका सरबराह होगा, कौन होगा, कितने दिन वो कमीशन का फैसला करेगा, ये बड़े अहम मसले हैं। लेकिन इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा जो IPP में मुलव्वस पाए गए और मुजरम पाए गए। कॉटन का जो रकबा है ना, उसको रिड्यूस करके दिन ब दिन जो है गन्ने का रकबा जो है इंक्रीज किया। ये क्यों हुआ? ये मेरी बात सुने ना, लेट मी, मुझे बहुत अच्छे, मैंने आई एम हैप्पी दैट यू समबडी लाइक यू इज टॉकिंग अबाउट दिस। प्लीज मुझे देखना, मेरा टाइम जाया हो रहा है। मैंने इसको पूरा प्रोग्राम नहीं, मैं इसको एक इशू के तौर पे जो है, एक नेशनल इशू के तौर पे एब्सोल्युटली। तो हम प्राइम मिनिस्टर शुरू से समझते हैं कि ये जो हम एक वेस्ट का मॉडल हमने देखा है वो पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का मुआशरा, उसके तहत ये चल ही नहीं सकता। लिहाजा हमने कोरोना के साथ जिंदा रहना है, हमने तदाबीर के साथ जिंदा रहना है, हमने प्रिकॉशन के साथ जिंदा रहना है। और आप और मैं नहीं बता सकते कि ये 1 हफ्ता है, 1 महीना है या 1 साल है। अरबों करबों की कहानी है और ये कहानी, मैं थोड़ी सा टाइम दूंगा कि ये कहानी है किस चीज़ की। हम हमेशा सुनते हैं, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ की हुकूमत बनती है, पहले महीने सबसे बड़ा स्कैंडल, और मेरे ख्याल से आपने इसके ऊपर प्रोग्राम बहुत ज्यादा किए थे, 480 अरब का IPPs को बगैर ऑडिट के पेमेंट होती है। जवाब में क्या होता है?
कोई तहकीकात नहीं होती, उसको दबाने की कोशिश होती है, दबाने में कामयाब होते हैं, लेकिन जो ऑडिट करते हैं। जो हम अरसे से कह रहे थे कि कभी यहाँ पे सिर्फ नवाज शरीफ को टारगेट किया जाता है, कभी जरदारी को टारगेट किया जाता है, लेकिन इस हमाम में सब नंगे हैं। तो उस बात की तस्दीक हो गई कि इस बहती गंगा में नून लीग वालों ने भी हाथ धोया है, पीपल्स पार्टी वालों ने भी हाथ धोया है, और जिस तरह वो चीनी वाले मामले में। मुझे एक लाइन में सिर्फ ये बता दें, क्या जहांगीर तरीन कसूरवार हैं या बेकसूर हैं? सिर्फ हाँ या ना। एक बात सुने, हाँ। जब इसका फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है, फोरेंसिक ऑडिट की जो रिपोर्ट आएगी वो अच्छा ठीक है, चले ठीक है आलिया साहबा, ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात कि जी फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है। अगर फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है तो फिर उनको हटाया क्यों टास्क फोर्स की चेयरमैन? और कोरोना वायरस और लॉकडाउन के हवाले से भी बहुत सी अहम खबरें हैं। कोरोना वायरस के बायस मरने वालों की तादाद तेजी से पाकिस्तान में बढ़ी। गुज़श्ता 24 घंटों में 17 अफराद हलाक हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और मौज़ूआत पर बात करेंगे। पावर स्कैंडल जो है वो बहुत IPPs के हवाले से बहुत इस वक्त मंजर आम पर है और उस पर बहुत मुबाहिसे हो रहे हैं। हुकूमत ने इसकी तहक़ीक़ात की रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला किया है। मुराद सईद से बात कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर है पावर प्ले में। देखते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। अरबों करबों की कहानी है, और ये कहानी मैं थोड़ी सा टाइम दूंगा कि ये कहानी है किस चीज़ की। हम हमेशा सुनते हैं, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ की हुकूमत बनती है, पहले महीने सबसे बड़ा स्कैंडल, और मेरे ख्याल से आपने इसके ऊपर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा किए थे, 480 अरब का IPPs को बगैर ऑडिट के पेमेंट होती है। जवाब में क्या होता है? कोई तहकीकात नहीं होती, उसको दबाने की कोशिश होती है, दबाने में कामयाब होते हैं, लेकिन जो ऑडिट करते हैं और जो ऑडिटर जनरल होता है उनके साथ क्या होता है वो आपको याद होगा। फिर दूसरी चीज़, आप 2013 से 18 तक और फिर पिछले 20-25 सालों की कहानी आपके सामने है। जितने IPPs थे जब बनने जा रहे थे, तो अगर आपके खुद IPPs हो, आपके खुद साहिबजादों के, आप हुकूमत में बैठे हो और आपके साहिबजादे जो है वो IPPs बनाने जा रहे हो और अपने वहाँ पे पावर प्लांट लगा रहे हो, आपके मफादात वाबिस्ता हो। पिछले दौर के अभी ख्वाजा आसिफ कुछ देर पहले किसी आप ही के चैनल के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, यही ख्वाजा आसिफ थे, इनके भी शेयर निकल आए थे। ये खुद पावर मिनिस्टर थे, ये बैठे हुए थे, इसने तहफ़्फ़ुज़ करना था, लेकिन अगर खुद इसके कोई शेयर निकला और आपने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था, अरशद भाई मुझे याद है उसका। अब होता क्या था, बिजली महंगी होती थी, अवाम के ऊपर इसका बोझ डाला जाता था। आप हमेशा देखते हैं कि दुनिया के अंदर बिजली 13 सेंट की, 14 सेंट की, मेरे ख्याल से 6 सेंट की मिल रही है, पाकिस्तान के अंदर 13 सेंट की मिल रही है। क्यों मिल रही है? किसी ने कोई सवाल किया था? ये इमरान खान है। इमरान खान ने वादा किया था, जितने 2013 में 480 अरब का स्कैंडल आया था, खामोशी इख्तियार की गई क्योंकि शरीके जुर्म थे। फिर उसके बाद पावर प्लांट लगे गए, महंगे पावर प्लांट, महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर उसके बाद अवाम का खून चूसता गया। हम अपोजिशन में थे, आवाज उठा सकते थे। इमरान खान हुकूमत लोड शेडिंग की वजह से फैक्ट्रियां और सनतें बहुत बुरी तरह मुतासर हुई थी। पीपल्स पार्टी के दौर में तो दहशत गर्दी भी अरूज पे थी, लोड शेडिंग भी थी। मुस्लिम लीग नून लोड शेडिंग खत्म करने का दावा करके, यानी नारा मार के इख्तियार में आई थी कि वो लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, तो उन्हें भी इन्वेस्टर चाहिए थे, बिजली की प्रोडक्शन दरकार थी। IPPs का तनाज़ा बेनज़ीर भुट्टो के दौर से चल रहा है। हकीकत यह है कि इससे फ़ायदा उठाने वाले वो लोग हैं जो हर हुकूमत में किसी न किसी तरह से शामिल रहे हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें से माल बनाया और हुकूमत की इस मजबूरी से फ़ायदा उठाया, क्योंकि लोड शेडिंग थी और पब्लिक प्रेशर था। तो अवामी सतह पर ये मालूमात आम हैं कि बिजली की प्रोडक्शन में माल बनाया गया। पीपल पार्टी के दौर में रेंटल पावर का स्कैंडल वो सबके सामने है। आज तक पीपल पार्टी के लोग उस स्कैंडल में फंसे हुए हैं। वो भी बिजली पैदा करने की एक कोशिश थी जिसमें माल बनाया गया। अब तहकीकात कराने का मकसद जो कुछ ढूंढना था वो तो मिला नहीं, यानी नवाज शरीफ पे तो कुछ निकला नहीं, लेकिन फ़ायदा उठाने वाले वो लोग निकल आए हैं जिन पर बारे हुकूमत है। तो तहकीकाती रिपोर्ट मेरे नज़दीक ये मेहरबानों की वजह से पब्लिक हो गई है। अब गले में पड़ा ढोल बजाना पड़ रहा है, तो उसका क्रेडिट भी लेने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ मैं इफ्तिखार काज़मी। और ख्वाजा आसिफ एक ज़माने में बिजली पानी के भी वज़ीर रहे, वज़ीर दिफा भी रहे। वो गुफ्तगू कर रहे IPP स्कैंडल के हवाले से और शुगर स्कैंडल के हवाले से। ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया काशिफ अब्बासी को, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वतन का जो रकबा है ना,
اس کو ریڈیوس کر کے دن بدن جو ہے گنے کا رقبہ جو ہے انکریز کیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ میری بات سنیں نا, لیٹ می, مجھے بہت اچھے, میں نے آئی ایم ہیپی دیٹ یو somebody like you is talking about it. پلیز مجھے دیکھنا, میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. میں نے پورا پروگرام نہیں, میں اس کو ایک ایشو کے طور پہ جو ہے, ایک نیشنل ایشو کے طور پہ. ایبسولوٹلی. گنا جو ہے نا وہ پانی بڑا کھینچتا ہے. بس سمجھ لیں آپ نے ہینڈ پمپ لگا دیا, اتنا پانی کھینچتا ہے, یا ٹیوب ویل لگا دیا ہے, اتنا پانی کھینچتا ہے. ہم نے شوگر, نو دس از ناٹ ٹوڈے اور ٹمورو, اٹس اسٹریچڈ اوور ڈیکیڈز میں بھی, کہ ہم نے شوگر جو ہے اس میں جو شفٹ کیا, اور موسٹ آف دا ٹائم انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم ہوتی تھی, ہمارے یہاں پہ شوگر مہنگی ہو جاتی تھی. اس کے بعد ہم سبسڈی میں پڑھتے تھے کہ جو ڈفرینشیل ہے انٹرنیشنل مارکیٹ اور لوکل میں, اس کو برج کیا جائے. اس کا علاج تو یہ ہے نا کہ آپ یہاں پہ کاشت کم کر دیں, اس کا ایریا جو ہے وہ سکڑ جائے, اور گندم آپ جو ہے وہ ایک قسم کا دیں. بہت سی چیزیں امریکہ میں تیار ہو سکتی ہیں, لیکن وہ چائنا میں اس لیے تیار کراتے ہیں, وہاں سے اس لیے امپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے گھر میں مہنگی پڑتی ہیں, چائنا سے ان کو سستی پڑتی ہیں. یہ وائی کانٹ وی ڈو دیٹ, کہ اگر چینی کیوبا, جب وین آئی واز گروئنگ اپ, اور یا میں آئی واز ینگر, تو چینی جو ہے کیوبا سے آتی تھی, برازیل سے آتی تھی, اور ان ممالک میں جہاں پہ گنا ہوتا ہے, سینٹرل امریکن کنٹریز یا ساؤتھ امریکن کنٹریز یا کریبین سے جو ہے شوگر آتی تھی. اور ایک گورنمنٹ جو ہے ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ بھائی ہمارے گھر میں جو ہے شوگر اتنے بھی کی پڑ رہی ہے, انٹرنیشنلی ہم اتنی اس حساب سے پھر ہم گنے کی کاشت بھی ڈٹرمن کرتے تھے. یہاں لوگوں نے 25-30 ہزار کے اپنے فارم بنا لیے جہاں پہ وہ گنا کا جو ہے. دیکھیں, یہ آپ کی کاشت کی جو پالیسی ہے, یا کلٹیویٹ کرنے کی زمین کی زمین آپ کی اپنی ہے, وہ آپ کی اپنی ملکیت ہے, لیکن گورنمنٹ کو, چاہے وہ ہماری ہے یا موجودہ ہے یا اس سے پہلے حکومتیں ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری لوکل یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا سچویشن ہے, ہمیں کون سی کراپ جو ہے, ہماری کراپ جو ہے, ہماری کاٹن جو ہے وہ کبھی مار نہیں کھا سکتی, ہمارا چاول کبھی مار نہیں کھا سکتا. یہ ایسی کراپس ہیں جو کہیں, ہماری شوگر مار کھاتی ہے کوالٹی میں, بائی دی وے کوالٹی میں مار کھاتی ہے, وہ ہماری اچھی کوالٹی کی شوگر نہیں سمجھی جاتی. کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن نواز شریف کا آخری دور حکومت کارکردگی کے لحاظ سے خاصا بہتر دور تھا, لیکن سابقہ حکمران جماعت نے بھی بہت سی غلطیاں ایسی کی ہیں جن کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. کوئی بھی حکومت غلطیوں سے مبرہ نہیں ہوتی. بہت سی حکومتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی پالیسی کسی وقت جا کے ناکام بھی ہو جاتی ہے, ہر پالیسی کا انجام کامیاب بھی نہیں ہوتا. تو بہت سی غلطیاں کی گئی جو کہ جن کا خمیازہ ہم سب بھگت رہے ہیں. ایک غلطی شوگر ملوں کی بہتات ہے, یہ مان لینا چاہیے کہ شوگر ملیں ضرورت سے زیادہ لگائی گئی, اور چینی پیدا کرنے والوں کو جب سبسڈی دی گئی تو اس کی وجہ سے سرمایہ دار اس میں گھس گیا, اس کا نقصان ہوا ہے. اسی طرح بجلی پیدا کرنے والوں کو بھی بہت کھلی چھوٹ دی گئی. اب نواز شریف کا خیال یہ تھا کہ جب وہ حکومت میں آئے تھے تو لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ اگر لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں گے تو ہماری صنعتیں اور کارخانے چل نکلیں گے, ایکسپورٹ بڑھائیں گے تو بجلی زیادہ پیدا کر لیتے ہیں. لیکن کارخانے اور صنعتیں اس تناسب سے چلے نہیں. اس کی وجہ سیاسی ماحول میں خرابی تھی اور اداروں کے ساتھ ہم آہنگی نہیں تھی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں تو خان صاحب نے دھرنا دے دیا تھا, تو حکومت سیاسی طور پر بڑی مشکل میں چلی گئی تھی. پھر بہت سے اداروں کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو وہ پلان چل نہیں سکا. اسی طرح ایک زمانے میں جب چینی کی مسلسل قلت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہ سوچا گیا کہ اپنے کارخانے لگا لیتے ہیں. چینی چونکہ بنیادی اشیاء ضروریہ میں سے ایک چیز ہے, یعنی 4-5 جو انسان کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں کھانے پینے کی, گندم, چاول, گھی, چائے وغیرہ, ان میں چینی بھی شامل ہے. تو پاکستان میں چینی کے کارخانے لگنا شروع ہو گئے, لیکن چونکہ حکومتوں میں کبھی تسلسل نہیں رہا. یہ 90s کی دہائی میں کسی کی حکومت 1.5 سال, کسی کی 2 سال, کسی کی 1 سال, تو نظام بگڑتا چلا گیا. یہ جو 90s کی سیاست ہوئی ہے نا, اس نے پاکستان کو بہت شدید نقصان پہنچایا ہے. اس میں جو بھی لوگ انوالو ہیں یا جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, وہ سب کو پتہ ہے کون کون ہے. تو سرمایہ داروں نے ہمیشہ خراب سیاسی نظام سے فائدہ اٹھایا. انہوں نے مزید کارخانے لگائے, سیاسی جماعتوں پر سرمایہ لگایا اور چینی میں سے مال بنایا.
اب یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ ہر حکومت میں وہ لوگ آپ کو نمایاں طور پر نظر آئیں گے جو سرمایہ دار ہیں, جو انویسٹر ہیں, جو چینی کے کارخانے لگاتے ہیں, چینی کا بحران پیدا کرتے ہیں اور فلمار بناتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور منصور علی خان کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے پی ٹی اے کی ہم رہنما عالیہ حمزہ ملک. پاور سیکٹر سکینڈل سے پہلے چینی کا سکینڈل آیا, جہانگیر ترین کا اس میں نام آیا اور پھر حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جہانگیر ترین کو کہا عہدے سے یعنی ٹاسک فورس سے ہٹا دیا گیا, ان کی چیئرمین شپ سے. اب یہ عہدہ تھا نہیں تھا, جہانگیر ترین کہتے ہیں مجھے کوئی عہدہ دیا نہیں گیا. اسی پہ بات کر رہی ہیں عالیہ حمزہ ملک. دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے, جس کا بھی نام آئے گا. تو عالیہ حمزہ ملک کیا کہتی ہیں وہ چیز. مجھے ایک لائن میں صرف یہ بتا دیں, کیا جہانگیر ترین قصوروار ہیں یا بے قصور ہیں؟ صرف ہاں یا نہ. ایک بات سنیں, جب اس کا فرینسک آڈٹ ہو رہا ہے, فرینسک آڈٹ کی جو رپورٹ آئے گی وہ اچھا ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ, ٹھیک ہے, میں نے مان لیا آپ کی بات کہ جی فورینسک آڈٹ ہو رہا ہے. اگر فورینسک آڈٹ ہو رہا ہے تو پھر ان کو ہٹایا کیوں ٹاسک فورس کی چیئرمین شپ سے؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, اس میں میرے خیال کے اندر سب سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے, انہوں نے خود یہ بتا دیا کہ مجھے تو کوئی ایسا, اور اگر ملا ہوتا تو میرے خیال میں تو سب سے پہلے میڈیا آپ فیصلہ نہ عالیہ صاحب نہ, اس طرح نہیں. ایک منٹ, شہباز گل صاحب کہتے ہیں ان کو ٹاسک فورس کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا. ٹھیک ہے, اب یا تو یو کانٹ ہیو اٹ بوتھ ویز, یا تو ہٹا دیا گیا ہے یا وہ کبھی چیئرمین تھے ہی نہیں. دیکھیں سر میری ایک بات سنیں, میں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتی. نہیں پڑھنا پڑے گا. نہیں عالیہ صاحبہ پڑھنا پڑے گا. I'll tell you the reason. عالیہ صاحبہ I'll tell you the reason. کیونکہ لوگوں کو اس طرح خدا کے لیے بیوقوف مت بنایا جائے. یا تو وہ چیئرمین تھے, عوام بہت سمجھدار نہیں سمجھدار نہیں ہے نا آپ, یا تو وہ چیئرمین تھے عالیہ صاحبہ, یا تو وہ چیئرمین تھے اور ان کو چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا ہے. اور اگر ان کو ہٹایا گیا ہے, میرا سوال یہ, اگر ان کو ہٹایا گیا ہے تو پھر باقی وزراء کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ ان کے پورٹ فولیو سے کیوں چینج کیے؟ حوصلہ کرنے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے, چھوڑنا انہوں نے کسی کو بھی نہیں ہے. یاد رکھیں پرائم منسٹر عمران خان نام ہی کافی ہے, چھوڑیں گے. چلے جی نام کافی, ٹھیک ہے جی. عظمہ صاحبہ جی ٹھیک ہے, سب کا احتساب ہوگا, وہ ایک جملہ ہے, سارے پھڑ جائیں گے. دیکھیے تحریک انصاف کے بارے میں یہ پرسیپشن موجود ہے کہ وہ خان صاحب کا بہت بڑا فین کلب ہے. خان صاحب سیاہ کریں سفید کریں, کچھ کرنے کا دعویٰ کریں نہ کریں, وعدہ کریں اسے پورا نہ کریں, بی آر ٹی منصوبہ, معلم جبہ, ادویات میں بڑے پیمانے پر گھپلوں کو اگنور کریں, خیبر پختونخوا میں اپنا ہی احتساب کا ادارہ اس ڈر سے بند کر دیں کہ ان کے اپنے لوگ نہ پکڑے جائیں, تو پھر بھی ان کا فین کلب یہی سمجھتا ہے کہ سب پھڑے جائیں گے. تو خان صاحب پر انہیں اتنا ہی یقین ہے کیونکہ فین اسی قسم کے ہوتے ہیں, وہ اپنے ہیرو کو ہمیشہ ہیرو کے روپ میں ہی دیکھتے ہیں, چاہے وہ عروج پر ہو یا زوال کی طرف جا رہا ہو. تو اس لیے تحریک انصاف میں خان صاحب کے سوا جتنے رہنما ہیں ان کی ویلیو اس وقت تک ہے جب تک وہ خان صاحب کی نظر میں ہے یا خان صاحب کی ان پر نظر کرم ہے. اب خان صاحب جس سے نظریں پھیر لیں کسی وجہ سے تو وہ ان کے فین کی نظر میں بھی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. محترمہ ریحان خان کی مثال سامنے ہے, پوری قوم کی بھابھی تھی, پھر وہ خاتون اول کے مقام پر فائز ہوئی, جب فارغ ہوئی تو احترام کے سارے رشتے ٹوٹ گئے. تو خان صاحب نے جہانگیر ترین کے بارے میں جو امپریشن دیا ہے اور ایک فرضی عہدے سے انہیں ہٹا بھی دیا ہے, اس کے پیچھے کیا مصلحت کار فرما رہی ہوگی, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جہانگیر ترین اب کسی کام کے نہیں رہے. تو خان صاحب کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں لگتا یوں کہ اب ان پر آہستہ آہستہ ناکامی کے ملبے ڈال کر انہیں ریپلیس کیا جا رہا ہے. یعنی یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ جو ٹیم خان صاحب کے دائیں بائیں تھی یہ ناکام ہو گئی ہے. تو بظاہر خان صاحب نے جہانگیر ترین کے خلاف آٹے چینی سکینڈل کی وجہ سے بہت زبردست ایکشن لیا ہے. وہ جس طرح مائیں بچوں کے گال پر ایک ہلکی سی چپت مار کے کہتی ہے نا کہ 7 چوروں دی مار ماری ہے, یعنی 7 چوروں جیسی سزا دی ہے. اسی طرح سزا کا انجام یہ ہے کہ بڑے دھڑلے سے چینی اب بھی مہنگی بک رہی ہے, یعنی ایک 4 آنے بھی سستی نہیں ہوئی. یہاں پہ لے کے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت. آگے بڑھتے ہیں اور کامران خان کارنر بھی بات کر رہے ہیں نیشنل بینک فنڈ کے سی ای او کے ساتھ.
کہ پاکستانی جو انویسٹر ہیں انہیں انویسٹ کہاں کرنا چاہیے. ریل اسٹیٹ بھی ایک بڑا اچھا بزنس ہے, اس پہ بات کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جو قومی بینک ہے اس کے فنڈ پہ سی ای او کیا فرماتے ہیں کہ عام آدمی کو انویسٹمنٹ کیسے کرنی چاہیے اور کہاں کرنی چاہیے. ایک ہی اس کی مثال موجود ہے نا اس وقت پاکستان میں, اور جس کانسیپٹ کی آپ بات کریں تو ساری دنیا کا سب سے معروف طریقہ کار ہے. پاکستان میں تو ایک ڈالمن ریٹ ہے نا, اس کے علاوہ تو پاکستان میں ابھی اس میں ابتدا ہونی ہے. دیکھیں بیسیکلی, اور جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس میں ایس سی سی پی اور گورنمنٹ اور جو کیپٹل مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس ہیں جس طرح میوچل فنڈز ہیں, ہمیں سب مل کے یہ کوشش کرنے ہے کہ اس ایونیو کو گرو کریں. اور اس میں کچھ ٹیکس کے ایشوز تھے, جس طرح ڈیویڈنڈ پر 25% کا ٹیکس تھا, ابھی بھی ہے, ریٹس پر ورسز میوچل فنڈز یا 15% ہے, یا اسٹاک مارکیٹ یا 15% ہے. تو کچھ ٹیکس کے ایشوز ہیں جو ابھی ریزالو ہونے رہتے ہیں, مگر یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ اس کو ایک ملٹی پلائر امپیکٹ دیا جائے, تاکہ ایک عام آدمی یہ کرتا ہے کہ پیسہ بینک میں رکھ چھوڑتا ہے, اور اس کا خواب یہ ہوتا ہے کہ میں گھر بناؤں گا, اور بینک میں جو ریٹرن ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, وہ کبھی بھی اپنا گھر بنا نہیں سکتا. اگر وہی پیسہ انویسٹ ہو ریٹس میں یا ایسے کمپنیز میں جو اسٹاک مارکیٹ میں, جو ریل اسٹیٹ میں کام کریں, تو اس کا پیسہ جلدی گرو کرے گا, اور وہ اپنا ایک گھر بنانے کا خواب, یہ جو آپ اس وقت گفتگو فرما رہے ہیں. دیکھیے, حکومت کو ریل اسٹیٹ کا بزنس اس وقت سمجھ میں آیا ہے جب ایک گھر بنانے کی لاگت میں 200-250% اضافہ ہو چکا ہے. یعنی اینٹ, سیمنٹ اور سریے کی قیمتیں آلموسٹ دگنی ہو چکی ہیں. الیکٹریکل اور سینیٹری کا سامان اس کی قیمت بھی بڑھ چکی ہے. تو سابقہ دور حکومت میں جو اینٹ 5 سے 6 ہزار روپے میں, یعنی 5-6 روپے کی ایک اینٹ ہوتی تھی, اور 1000 اینٹ 5 سے 6 ہزار روپے میں مل جاتی تھی, وہ اب 11 سے 12 ہزار روپے فی ہزار ہو چکی ہے. یہ جو مستری ہوتے ہیں وہ سال پہلے, 1.5 سال پہلے 900 روپے دیہڑی لیتے تھے, آج وہ 1500 روپے مزدوری لیتے ہیں. تو تعمیراتی سامان کا جو سارا مٹیریل ہے وہ کئی گنا مہنگا ہو چکا ہے. پھر زمین کے دام وہ بہت زیادہ نہیں بڑھے, لیکن پھر بھی زمین ہرگز سستی نہیں ہے. تو 2-4 سال پہلے پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا جو بزنس تھا وہ بہت عروج پہ تھا, لوگ بہت پیسہ کما رہے تھے, پلاٹوں کی فائلیں تک خریدی اور بیچی جا رہی تھی, لوگ انویسٹ کر رہے تھے. اور خاص کر اس میں وہ لوگ تھے جو بیرون ملک رہتے تھے, اوورسیز لوگ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے. تو خان صاحب جب آئے تو انہوں نے آ کے اس انڈسٹری پر اتنے ٹیکس لگائے اور اس کا گلا دبوچنے کی کوشش کی, تو یہ انڈسٹری بالکل اجڑ کے رہ گئی. تو حکومت کا خیال یہ کہ لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے, اور اب اچانک انہوں نے ریل اسٹیٹ پہ انسینٹیو دینا شروع کر دیے. ایک آرڈیننس لے آئے ہیں کہ جی تعمیراتی سامان کے اوپر بہت چھوٹ ہے, آپ مال لگائے, آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا. تو خیال یہ کہ لوگوں کے پاس بہت پیسہ پڑا ہے. تو چلے ایک لمحے کے لیے مان بھی لی کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے, انہوں نے پیسہ نکالا, انویسٹمنٹ کر دی, اور آگے سے اگر خریداری نہ ملا تو پھر انویسٹمنٹ تو فریز ہو جائے گی, کیونکہ لوگوں کی بائنگ پاور تو ہے نہیں. تو مال تو تبھی بکتا ہے کہ اگر لوگوں میں خریدنے کی سکت ہو. اگر لوگوں کے پاس خریدنے کی سکت نہیں ہے تو پھر آپ پروڈکشن کتنی بھی کوالٹی کی کیوں نہ کرتے رہیں تو وہ بکے گی کہاں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اب بھی لوگوں کے پاس پیسے پڑے ہیں, ادھر وہ گھر بنائیں گے, ادھر خریداروں کی لائن لگ جائے گی, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ حالات نہیں ہیں. مسئلہ انویسٹمنٹ سے زیادہ لوگوں کی بائنگ پاور کا ہے. ریل اسٹیٹ میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ انویسٹ کیا وہ بیرون ملک میں رہنے والے پاکستانی تھے, جو وہاں سے پیسہ کماتے تھے اور پاکستان میں زمینوں کے اندر, لینڈ کے اندر, گھروں, پلاٹوں, فائلوں, ان میں انویسٹمنٹ کرتے تھے. تو ایک سیف انویسٹمنٹ سمجھ آتی تھی. فائل لے لی, پلاٹ لے لی, 2-4-6 مہینے بعد اس کی قیمت بڑھی تو پیسہ ریٹرن ہو گیا. اس سے بہت سے لوگوں کا گھر بھی چلتا تھا. لیکن اب تو جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ بیچارے خود فائنینشیل کرنچ کا سامنا کر رہے ہیں. وہاں فائنینشیل کرائسس ہے, خاص کر یورپ میں رہنے والے, مڈل ایسٹ میں رہنے والے, سعودی عرب میں رہنے والے, جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہاں پوری وہاں کے ملک فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے. یوں ہی دیکھ لیں, وہاں سے ہزاروں پاکستانی پاکستان آنے کے لیے واپس آنے کے لیے بیٹھے ہیں, وہاں جابز نہیں ہیں. یورپ کے اندر بھی لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں. تو وہ لوگ اب انویسٹمنٹ کرنے کے قابل بھی نہیں رہے, اور اگر وہ انویسٹمنٹ کرنے کے قابل نہیں اور بائنگ کرنے کے بھی قابل نہیں تو پھر یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس معاملے کے اوپر, یعنی یہ جو تعمیراتی یہ کنسٹرکشن کا شعبہ, میری ذاتی خواہش تو یہ ہے, اور اللہ کرے میرے خدشات غلط ہوں, لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ اس معاملے میں حکومت کی توقعات پوری نہیں ہو سکیں گی.
اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس نے مزید 17 افراد کی جان لے لی، جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس سے انتقال کرنے والے افراد کی تعداد 2009 ہو گئی۔ گزشتہ ایک روز میں کرونا کے 533 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد لگ بھگ 10,000 ہو گئی۔ کرونا وائرس سے 2156 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ 4,328 کیسز رپورٹ ہوئے، سندھ میں 3,053، خیبر پختونخوا میں 1,345، بلوچستان میں 495، گلگت بلتستان میں 283، اسلام آباد میں 194، جبکہ آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے 51 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 80 ہو گئی، سندھ میں 66، پنجاب میں 51، بلوچستان میں 6، جبکہ اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں کرونا وائرس سے 3 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ کراچی میں لاک ڈاؤن کے باوجود دکانیں کھولنے پر تاجروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ PIA کے کنٹری مینیجر شاہد مغل بھی کرونا وائرس کے مرض کا شکار ہو گئے۔ وفاقی حکومت نے وزیر اعظم ریلیف پیکج کے تحت یومیہ دہاڑی دار مزدوروں کو مالی مدد فراہم کرنے کے لیے 200 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت مستحق مزدوروں کو 3,000 روپے ماہانہ امداد دی جائے گی۔ حکومت نے رمضان المبارک کے دوران کورونا سے بچنے کے لیے عبادات سمیت مختلف شعبوں کے لیے احتیاطی تدابیر جاری کر دی، جس کے تحت مساجد میں 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد اور بچوں کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رمضان المبارک کے دوران باجماعت نماز اور تراویح کے لیے صفوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ سحر و افطار کے اجتماعات پر اور افطاریوں پر یعنی اجتماعی افطاری پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ کہا گیا کہ مساجد کے فرش کو کلورین کے پانی سے دھویا جائے۔ اعتکاف کے خواہش مند لوگوں کو گھروں میں ہی اعتکاف پر بیٹھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 25 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 1,75,000 سے زائد لوگ اس مرض کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ 6,65,458 مریضوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ریکور ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کا 1/4 جو حصہ ہے، یعنی سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد امریکہ میں۔ امریکہ دنیا میں اس وقت نمبر 1 ہے، جہاں کرونا وائرس کے بعد لوگ مر رہے ہیں۔ دنیا میں ابتدائی طور پر کرونا وائرس کے 5 لاکھ کیس رپورٹ ہونے میں 75 دن لگے تھے، جبکہ گزشتہ 6 دن کے عرصے میں اتنے ہی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی 5 لاکھ کیس گزشتہ 6 روز میں سامنے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف 3 ماہ قبل 10 جنوری تک 41 کیسز کی تصدیق ہوئی تھی، جبکہ اپریل میں یہ شرح 70,000 یومیہ تک جا پہنچی۔ عالمی ادارہ صحت نے اعداد و شمار کا موازنہ موسمی فلو سے کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال 30 سے 50 لاکھ افراد سیزنل انفلوئنزا سے شدید بیمار پڑ جاتے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کرونا وائرس وبا کے متاثرین کی تعداد میں تیزی سے ہونے والے اضافے کے باوجود اس وبا کا پھیلاؤ سست پڑنے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ اپریل کے آغاز میں متاثرین کی تعداد میں یومیہ 8 سے 9% اضافہ ہو رہا تھا، جو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 3 سے 4% یومیہ پر آ گیا ہے۔ یورپ میں مجموعی طور پر 11 لاکھ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 4 لاکھ کیسز اٹلی اور اسپین میں سامنے آئے ہیں، جہاں تصدیق شدہ کیسز میں موت کی شرح 10% ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی وبا سے ایک دن میں ریکارڈ 2,750 اموات ہوئی ہیں، یعنی 3,500 لوگ ایک دن میں امریکہ میں چل بسے ہیں، جبکہ 40,000 نئے مریض سامنے آئے۔ تو امریکہ میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد 8 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی ماہرین کے مطابق سردیوں میں کرونا کی دوسری لہر موجودہ وبا سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ امریکی ریاست نیو یارک میں کرونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ اموات ہوئی، جہاں اب تک اس وبا سے 19,693 لوگ مر چکے ہیں۔ 2,56,000 لوگ کرونا وائرس کے شکار نکلے ہیں۔ امریکہ کے ہاسپٹل میں 6,90,859 کرونا مریض زیر علاج ہے، جن میں سے 14,000 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 82,973 مریض اب تک شفا یاب ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس کے بڑھتے کیس کے باعث ہر طرح کی امیگریشن پر عارضی پابندی لگانے کا بھی اعلان کر دیا۔ بھارت میں 18,900 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 603 ہوگی۔ افغانستان میں
کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 1092 ہے، جبکہ 35 اموات ہو چکی ہیں۔ سری لنکا میں 310 افراد میں کرونا وائرس نکلا ہے اور 7 افراد ہلاک ہوئے۔ بنگلہ دیش میں 2948 کیس سامنے آ چکے ہیں، 101 مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ خطے کے دیگر ممالک میں مالدیو میں 34، نیپال میں 32 اور بھوٹان میں 6 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ان ممالک میں ابھی تک کوئی ہلاکت کرونا کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں جو نرمی کی جا رہی ہے، اگر اس میں جلدی دکھائی گئی تو مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے لاک ڈاؤن میں نرمی بتدریج کی جائے۔ یورپ میں ڈنمارک، اسپین، جرمنی، آسٹریا میں دندان سازوں، حجاموں، تعمیراتی شعبوں میں کام کرنے والوں کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ امریکہ کی جن ریاستوں میں حکمران جماعت ریپبلکن پارٹی کے گورنر ہیں، ان میں بھی لاک ڈاؤن نرم کیا جا رہا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان کا کہنا ہے کہ جون تک ملک میں صورتحال معمول پر آ جائے گی، جبکہ اٹلی نے مئی کے آغاز میں لاک ڈاؤن نرم کرنے کا اشارہ دیا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں مہنگائی، بے روزگاری اور لاک ڈاؤن کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے، زبردست احتجاج کیا گیا۔ کورونا وائرس سے لبنان میں اب تک 21 لوگ جاں بحق ہو چکے، جبکہ 670 متاثر ہوئے۔ ووہان کے بعد چین کے صوبے ہیلونگ جیانگ میں ایک شخص سے دوسرے شخص میں کرونا وائرس کی منتقلی کے کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حکام نے ہیلونگ جیانگ کے شہر ہربن میں وائرس کی وبا وسیع پیمانے پر پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے۔ آج کے لیے اتنا، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔